बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। बात करेंगे काजी फाइज़ साहब की रिटायरमेंट के हवाले से। अच्छा, एक तो मैं शुरू में ही एक बहुत कन्फ्यूजन है सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे बहुत से दोस्त जब ये खबर दे रहे हैं कि काजी फाइज़ साहब की फेयरवेल की तैयारी शुरू हो गई हैं, कैटरिंग वालों से बात हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया, यानी मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन जो फेयरवेल की तकरीबात हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इससे सोशल मीडिया पे एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। मैं उस जश्न से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मैं इसलिए इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि काजी फाइज़ साहब का कि फेयरवेल के नोटिफिकेशन आने का मतलब ये नहीं है कि आइनी तरमीम नहीं हो रही, क्योंकि काजी फाइज़ साहब के लिए जो आइनी तरमीम होनी है उनका तल्लुक़ काजी फाइज़ साहब की बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक्सटेंशन नहीं। जब हम लफ्ज़ कहते हैं कि काजी की एक्सटेंशन, तो काजी की एक्सटेंशन से मुराद यह है कि आइनी अदालत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी हम बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ही उनको 3 साल और दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो क्लोज़ हो चुका है। क्योंकि हुकूमत का प्लान ये नहीं है कि काजी फाइज़ साहब की उम्र जो है वो 65 से 68 साल कर दी जाए और तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, बल्कि हुकूमत का प्लान ये है कि काजी फाइज़ को यहाँ से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले जाया जाए और सारे इख्तियारात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए जाएँ। तो ये है मामला और माजरा। लेकिन इसमें अगर ये 25 तक नहीं होती आइनी तरमीम तो उसके बाद तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि 25 से पहले हुकूमत ये चाहती है कि कर लें, क्योंकि उन्हें पता है कि 25 से पहले अगर कर लेते हैं तो फिर ये मामला इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने काजी साहब मतलब किसी प्रॉक्सी के ज़रिए चैलेंज करवा के और फ़ौरन ही काजी साहब इसको जो है वो करार दे देंगे कि ये नाकाबिल समाअत है, यह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना चाहिए, और फिर वहाँ जाके ख़ुद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठ जाएंगे। ये सारी प्लानिंग है। लेकिन 25 तक नहीं होती तो फिर नामुमकिन हो जाएगी, फिर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो फिर इतना आसान ये नहीं रहेगा। तो इसलिए एक तो मैंने कहा कि ये मैं शुरू में क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी बात यह है कि लग ये रहा है और ये बात भी होने लगी कोर्ट रिपोर्टर्स में कि काजी फाइज़ साहब की जो अलविदा होना है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना है और सुप्रीम कोर्ट से जो उनकी एक फेयरवेल होनी है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। और लगता है कि इसमें काफ़ी तनाज़ात भी आएंगे, काफ़ी चीज़ें भी आएंगी, काफ़ी ऊंच नीच भी आएगी। और उसमें एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि काजी फाइज़ साहब की के एजाज़ में जो उनके जाते हुए 25 को जो एक इशाइया जो एक डिनर जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक तय किया गया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये रजिस्ट्रार का तो सिर्फ नाम होता है, ये बेसिकली जजेस जो हैं वो साथी जजेस ही अपने जाने वाले चीफ जस्टिस को दे रहे होते हैं। तो उसको काजी फाइज़ साहब ने ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया है कि क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसों का 20 लाख रुपया लगना है, तो लिहाजा मैं ये इशाइया नहीं लेना चाहता। ख़बर ये नहीं है, बल्कि ख़बर जो बात हो रही है वो ये है कि कुछ जजेस जिनका काजी फाइज़ साहब को पता है कि वो इनकार उन्होंने कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई अगर काजी को आपने इशाइया देना है तो उस इशाइये में हम शरीक नहीं होंगे। और मतलब अब ये नहीं पता, ये आप किसी जज से पूछना पड़ेगा कि पहले क्या होता है कि जब इस तरह से किसी चीफ जस्टिस को जो फेयरवेल दी जाती है तो क्या वो जो पैसे होते हैं वो आवाम के टैक्स के पैसों से खर्च होते हैं या वो जजेस मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब काजी साहब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आवाम के टैक्स के पैसों से लगना है, तो अगर काजी साहब का ये भी तो हो सकता था कि 19 जज हैं, काजी साहब को निकाल के 18 हैं तो 18 एक लाख रुपए दे देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन वाज़े तौर पर नज़र यही आ रहा है कि जजेस ने इनकार कर दिया काजी के इशाइये में शरीक होने से, काजी के एजाज़ में इशाइये से, और इसीलिए फिर काजी फाइज़ जो हैं उन्होंने कहा है कि इस इंसल्ट से, इस बेइज्जती से, इस तज़लील से बेहतर है कि मैं ये इशाइया ही ना लूँ। और जहाँ तक बात है ना काजी फाइज़ साहब की ये कि 20 लाख रुपए, तो काजी साहब को ना खुदारा ये अवाम के टैक्स के पैसों की बात ना करें। क्यों? इसी अवाम के टैक्स के पैसों से 150-200 अरब रुपए लगाकर और 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, और 8 फरवरी के इंतखाबात में जो अवाम ने जिनको मैंडेट दिया वो काजी साहब ने चोरी करवाया। फिर उन इंतखाबात के नतीजे में जो पाकिस्तानी कौम का हज़ार अरब का नुकसान हो गया है वो आपके सामने है। लोगों के कारोबार का जो नुकसान हो गया वो आपके सामने है। ब्रेन ड्रेन का जो हुआ है नुकसान वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं वो आपके सामने हैं। जो बिजली के बिल लोगों के आए हैं वो आपके सामने हैं। जो खुदकुशियाँ हुई हैं वो आपके सामने हैं। जो पाकिस्तान की बुनियादें हिल गई हैं वो आपके सामने हैं। जो पाकिस्तान अगले 50 साल लग जाएंगे पाकिस्तान को इससे 2 साल पीछे तक आने में, वो आपके सामने सब किया धरा जिसका भी है उसने करवाया काजी फाइज़ के ज़रिए। एग्जीक्यूटिंग शख्स जो है वो काजी फाइज़ था। बल्ला छीनना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देनी हो, 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख हो, मैंडेट चोरी हो, मैंडेट चोरों को बचाना हो, उसके अंदर राजा को बचाना हो, तमाम चीज़ें करने वाला काजी फाइज़ है। तो काजी साहब के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि काजी साहब ये कहें कि जनाब 20 लाख रुपए। और दूसरी बात यह है कि काजी साहब की एक्सटेंशन की वजह से
جو پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا، اور پی ٹی آئی نے جو پروٹیسٹ کیا یہ 4-5-6 اکتوبر کو، وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے مفاد کے لیے نہیں کیا، پاکستان کے لیے کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن میں پاکستانی معیشت کو نقصان ہوا ہے، وہ 190 ارب روپے کا ایک دن میں نقصان ہوا ہے، 190 ارب روپے ڈیلی۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے یہ جو 4-5 دن پروٹیسٹ رہا، تو یہ جو 1000 ارب یعنی نقصان ہوا پاکستانی معیشت کو، یعنی کو 3 ارب ڈالر کے قریب بن جاتا ہے، تو قاضی صاحب کو اس وقت کیوں نہیں احساس ہوا کہ تھوڑی سی آپ مہربانی کریں، تھوڑی سی آپ شرم کریں اور آپ کہہ دیں کہ میں جو ہے نا وہ نہیں لے رہا ایکسٹینشن، مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، میں نے آئینی عدالت کا سربراہ نہیں بننا، تو آپ اس وقت بھی کہتے تھے تاکہ پاکستان کی قوم کو کوئی تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا۔ پھر ایک اور چیز، قاضی صاحب نے اڈھاک ججز لائے، اور اڈھاک ججز کس لیے لائے تھے وہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنی اکثریت بنانے کے لیے لائے تھے۔ آپ جب اڈھاک ججز کو لا رہے تھے، دو جو اس وقت 45 سے 50 لاکھ روپے میں پاکستانی قوم کو پڑ رہا ہے ایک اڈھاک جج، تو اس وقت آپ احساس کر لیتے، کیونکہ دیکھیں نا جب قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ میں اڈھاک جج اس لیے لا رہا ہوں تاکہ کیسز کا بیک لاگ ختم ہو، اور یا حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو الگ بنانا ہے کہ بیک لاگ کلیئر ہو، تو سپریم کورٹ میں تو ٹوٹل 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں، اور جس طرح سے کامران مرتضیٰ صاحب نے بتایا کہ 60,000 میں سے جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہ 200 ہیں، 60,000 میں سے 200 ہیں جن کے لیے پوری عدالت بنائی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ 20 سے 22 لاکھ کیسز ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں پینڈنگ ہیں، تو آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کی تعداد کیوں نہیں بڑھاتے؟ 4-5-6 لاکھ کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں، تو آپ ہائی کورٹ کے ججز کیوں نہیں لگاتے؟ 24 سیٹیں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، کیوں نہیں لگاتے؟ آپ لگاتے نا، آپ لاہور ہائی کورٹ کے ججز، آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بہتر کرتے نا، آپ اصلاحات کرتے نا۔ آپ کو صرف سپریم کورٹ میں ہی 60,000 کیسز کی فکر ہے۔ 60,000 کیسز کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو۔ اگر قاضی صاحب جو ہے وہ شریف خاندان کو بیانیہ دینے میں اور عمران خان کے خلاف چیزیں کرنے میں اور کروانے سے ان کو فرصت مل جاتی تو عوام کا فائدہ ہو جاتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو بیرسٹر تیمور ملک نے جو ڈیٹا بنایا ہے، جو پی ٹی آئی کے بڑے عام رہنما بھی ہیں، عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، اور پنجاب کے آئی تھنک جو لیگل میٹرز کو دیکھنے والی کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں، بیرسٹر تیمور ملک نے جو ڈیٹا شیئر کیا ہے 125 سے زیادہ ایف آئی آرز 2 دنوں میں 3 شہروں میں پی ٹی آئی کے اوپر۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ جو 125 ایف آئی آرز کے اوپر پکڑ دھکڑ کیسز، پروسیکیوشن کا ٹائم، عدالتوں کا ٹائم، کیا یہ نہیں لگے گا کیا؟ اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک ڈسٹرکٹ کے پولیس آفیسر نے بتایا، اور یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جو نہ لاہور ہے نہ پنڈی ہے جہاں پہ مین 9 مئی کی چیزیں تھیں، یہ ایک اور ڈسٹرکٹ ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کل مجھے اس وقت تعداد بھی بتائی تھی، اس نے کہا کہ اتنے ہزار کیسز ہمارے پاس، یعنی یہ 2022 اور 23 کا وہ بتا رہا تھا، خاص طور پہ 23 کا بتا رہا تھا کہ اتنے ہزار کیسز ہمارے پاس ہیں، اور ایک کیس اس میں سے 9 مئی کا ہے۔ اور اس نے کہا کہ 9 مئی والے کیس کے اوپر باقی جو ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں ہمارے پاس، وہ ہزاروں لاکھوں کیسز ایک طرف، اور ایک 9 مئی کے کیس کے اوپر ہماری انرجی سرکار کی ایک طرف۔ تو مجھے بتائیں پھر کیسے آپ بات کرتے ہیں عوام کے ٹیکس کی، آپ بات کرتے ہیں عوام کی، آپ عوامی کیسز کی بات کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں نا قاضی صاحب جو ہے، اب قاضی صاحب ظاہر ہے قاضی صاحب اس وقت بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے نوکری جاری ہے اور آئینی ترمیم بھی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اور پھر یہ انسلٹ بھی ہے کہ ججز نے انکار کر دیا آپ کے شائعے میں آنے سے، ورنہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک چیف جسٹس ججز کا ریٹائر ہو رہا ہے، وہ 1-1 لاکھ روپے جیب سے ڈال دیتے۔ اب تو وہ کہہ رہے ہوں گے مجھے لگتا ہے جج کہ اس کے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ کریں گے، اس کے اوپر 1 ٹکا خرچ نہیں کریں گے، کسی یتیم خانے کو دے دیں گے، غریب بچوں کو دے دیں گے، کسی مدرسے میں پیسے دے دیں گے، اس کے اوپر 1 روپیہ نہیں لگائیں گے، اور یہ اچھا فیصلہ ہے ان کا۔ میں بالکل اس بات پہ سپورٹ کرتا ہوں، ججز کو اپنی جیب سے بالکل قاضی فائز پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ قاضی کو کھلانے سے بہتر ہے 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز لے کے پرندوں کو کھلا دیں، اجر ملے گا، جانوروں کے آگے کوئی چیز پھینک دیں، اجر ملے گا، انسانوں کو کھلا دیں، اجر ملے گا، مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں، اجر ملے گا، کوئی نیک کام کر دیں، اجر ملے گا۔ جو اس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس سے وہ 1-1 لاکھ روپے کے جج جو ہیں وہ درخت لگوا دیں، پتہ نہیں چرند پرند انسان کتنے لوگ ان سے افادیت حاصل کریں گے، فائدہ لیں گے، کتنا ان کو اجر ملے گا، کتنا صدقہ جاری ہے، اس کے اوپر تو 1 ٹکا نہیں لگانا چاہیے۔ اور پھر یہ بندہ اس کو 20 لاکھ کی، قسمت خان زمری نے وہ اس کے لیے جو ڈنر کی ایک وہ ساری کی ہوئی ہے کہ جو ان کو ایک ڈنر دیا گیا تھا پہلے، اب ان کو بڑی فکر آ گئی ہے 20 لاکھ روپے کی۔ اور پھر کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، میں نے ایسے گزرتے ٹویٹر پہ دیکھا، نام یاد ہوتا تو میں نام بھی ان کا لیتا۔ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب 20 لاکھ کی تو آپ کو فکر ہے، 20 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق
جو آپ نے سلب کیے ہیں، کروائے ہیں، 25 کروڑ لوگوں کو جو آپ نے جھٹکے دیے ہیں، دھچکے دیے ہیں، جو 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیا، جو 25 کروڑ لوگوں کے ملک کے ساتھ آپ نے کیا، اس کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کروڑوں ووٹرز کو جو آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کروایا، اس کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے منہ سے 20 لاکھ اچھا نہیں لگتا، جنہوں نے اچھا پھر 4 ماہ تک قاضی صاحب نے بغیر کیسز کے فیصلے کیے، بغیر عدالت میں بیٹھے، قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ تنخواہ لیتا رہا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر جب نون لیگ نے لائی تھی نون لیگ، تو وہ 4 مہینے کی تنخواہ آپ لیتے رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ میں تنخواہ نہیں لیتا، مطلب 25 لاکھ 30 لاکھ جو بھی تنخواہ تھی 4 ماہ آپ لیتے رہے، 1 کروڑ روپیہ آپ نے مفت میں پاڑا، آپ 1 کروڑ روپیہ آپ گھر لے گئے عوام کے ٹیکس کے پیسے کا، غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے کا، اس وقت آپ کو فکر نہیں تھی۔ آپ نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی آپ کو اس وقت فکر نہیں تھی جب آپ نے ایک اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے کو آپ کی نیچے کام کرنے والی عدالتوں نے جس طرح سے اس کو کلیئر کیا۔ آپ کو عوام کے ٹیکس کی فکر 20 لاکھ کی تو ہے، لیکن آپ نے جو نیب ترامیم بحال کی ہیں اس سے جو قومی خزانے کو 975 ارب روپے کا تقریباً نقصان پہنچا ہے، کیونکہ 975 ارب روپے کے کرپشن کیسز ہیں، لوٹ مار کے کیسز ہیں، اس کا آپ کو فکر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی قاضی صاحب کی زبان سے باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اصل بات یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ان کی فیئر ویل بہت بری ہونے والی ہے۔ اور ابھی تو ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ جو 25 اکتوبر قاضی صاحب کا جو جمعے والے دن، یعنی ایک تو ابھی کل جمعہ گزرا ہے نا، اب تو ہفتے کا آغاز ہو گیا، کمنگ جمعہ اور اس اگلا جمعہ بس چیپٹر کلوز ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا شروع ہو جائے گا 25 اکتوبر سے انشاءاللہ۔ 26 اکتوبر سے قاضی صاحب سے جان چھوٹ جائے گی پاکستان کی، اور اس میں یہ ہے کہ قاضی صاحب کا یہ جو ہے اس میں قاضی صاحب کے پاس جو ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں وہ ٹوٹل 6 رہ گئے ہیں، اب باقی چھٹی ہیں، 6 ورکنگ ڈیز صرف قاضی صاحب کے لیے رہ گئے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ حسنات ملک صاحب کی خبر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ 29 اکتوبر کو وہ پاکستان سے روانہ ہو جائیں گے، اور کوئی کانفرنس ہے جو وہ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں اس میں شاہد ثقلین صاحب کو میں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ میرے خیال ہے جب تک موجودہ رجیم ہے وہ واپس آئیں گے، پاکستان رہیں گے، لیکن جیسے یہ رجیم چینج ہوگی یہ ادھر ادھر ہوں گے، پھر قاضی صاحب مستقل طور پہ پاکستان سے چلے جائیں گے۔ پھر باہر اثاثے و جائیدادیں بھی ہیں، انڈکلیئرڈ اثاثے بھی ہیں جن ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے، جن کا آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے، رسیدیں نہیں دے سکے، پیسہ کمایا کیسے، باہر بھجوایا کیسے، تو پھر قاضی صاحب مستقل طور پہ ضرور باہر چلے جائیں گے۔ تو خیر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے اس ٹائم تک کوششیں جاری ہیں، منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو بھی جائے تو کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور ابھی تک جو ہے، لیکن اب میرے خیال ہو جائے گا منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن، کیونکہ پیچھے گیم تو نہیں رہ گی قاضی صاحب کی۔ جب 6 ورکنگ ڈیز ٹوٹل رہ گئے، ایک رہ گیا ہے کمنگ ویک میں جمعرات اور جمعہ 2 دن، یعنی جمعہ تو آپ آدھا دن ہوتا ہے، ایک ان کا کمنگ ویک میں جمعرات کے دن رہ گئے، اور اس کے بعد پھر ہفتے اتوار چھٹی، سوموار منگل بدھ جمعرات 4 دن۔ جمعے کو تو وہ میرا نہیں خیال کو کیسز اس طرح سنیں گے، کیونکہ 10:30 بجے تو فل کورٹ ہے، اور ہاں اس فل کورٹ کے لیے جو تقریر کرنی ہے سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، اٹارنی جنرل آفس، ان سب سے تقاریر کا متن جو ہے وہ مانگ لیا گیا کہ آپ کون سی تقریر کریں گے، تاکہ پہلے پتہ ہو کہ کیا کیا کہنا ہے۔ ویسے تو اس وقت ساری تنظیمیں قاضی صاحب کی جیب میں، اور میں آپ کو جاتے جاتے کہوں گا، میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں متی اللہ جان صاحب نے ایک خاتون کا انٹرویو کیا، جس میں متی اللہ جان صاحب کی ویڈیو کا میں نے لنک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک خاتون کا انٹرویو کیا ہے، جس خاتون نے بتایا ہے کہ اس کی پراپرٹی کا، بہت مہنگی پراپرٹی کا کیس ہے، جو کیس سپریم کورٹ بار کے شہزاد شوکت لڑ رہے ہیں اس کے خلاف، اور شہزاد شوکت نے کیسے کیسے تاریخیں لیں، کیسے کیسے ایڈجرمنٹس لیں، کیسے قاضی اس کو ایڈجرمنٹس دے رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ شہزاد شوکت کیونکہ قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے پیش ہے اور کھل کے میدان میں آ گیا، تو شہزاد شوکت کو کیونکہ اس نے مخالفوں نے وکیل کیا ہے، تو شہزاد شوکت کو تاریخ پہ تاریخ قاضی فائزہ دے رہے ہیں، اور وہ جو ہر کسی پہ چڑھ دوڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، میں نے آج ہی فیصلہ کروں گا، ایڈجرمنٹ نہیں دوں گا، یہ ہے وہ ہے، اور منیب اختر صاحب کو کہتے ہیں کہ ایڈجرمنٹس دے دیتے ہیں، فیصلے نہیں کرتے۔ آپ ایک بار وہ انٹرویو سنیں کہ کیسے اس خاتون کے کیس میں قاضی صاحب تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں اور فیصلہ نہیں کر رہے، اور فیصلہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ شہزاد شوکت اس میں اس خاتون کے خلاف وکیل ہے، اور شہزاد شوکت قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے پیش ہے، ان کو آئین عدالت کے سربراہ بنوانے کے لیے پیش ہے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار پیش ہے، تو قاضی صاحب ان کے پیش ہونے والے وکلا جو ہیں ان کو بالکل ان کا مطابق فیصلے دے رہے ہیں۔ ری کاؤنٹ میں بھی تقریباً میں شہزاد شوکت وکیل تھا، وہاں پہ بھی نون لیگ کو فائدے، یہاں پہ بھی شہزاد شوکت وکیل تھا 63 کے ریویو میں بھی، تو احسن بھون اور شہزاد شوکت، تو یہ قاضی صاحب کا بس کیا نہیں کیا قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، شریف خاندان کے لیے، نون لیگ کے لیے، اس نظام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے
کہ یہ آئینی ترمیم نہ ہو اور پی ٹی آئی اور عوام پاکستان اپنا کردار ادا کریں اور قاضی صاحب سے مستقل پاکستان کی جان چھوٹے، اور جب قاضی صاحب سے مستقل جان چھوٹے تو پھر اللہ کرے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں اور کچھ چیزیں وہ کریں جو آئین، قانون، قاعدے، ضابطے، اصولوں کے مطابق اور پاکستان کے حق میں ہوں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔